Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. भारत पाकिस्तान के एक बार से फिर बनते हुए तल्लुकात की रोशनी में भारत पाकिस्तान को कैसे देखता है, इस बात का इजहार भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर जी ने टाइम्स नाउ के एनक्लेव में किया। इस पर आज की गुफ्तगू में मैं कुछ तजिया करूँगा। इसके साथ साथ बातचीत होगी चाइना कनाडा के बीच बढ़ते हुए बुरे तल्लुकात के हवाले से। कशीदगी बढ़ रही है, चाइना अमेरिका के बीच भी कशीदगी बढ़ रही है, ये बातचीत भी होगी। और कोविड की जो सिचुएशन है वो इस वक्त वाकई ही बहुत अलार्मिंग है। अगरचे वैक्सीन से होप है पूरी दुनिया को, लेकिन उस होप में ये भी ख़तरा है कि लोग एहतियात छोड़ रहे हैं और कोविड के नंबर्स पूरी दुनिया में एक बार फिर बढ़ रहे हैं। आज के बिला तकल्लुफ़ तजिए में ये हैं आज के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। सबसे पहले मैं टाइम्स नाउ की कर्टसी के साथ एक वीडियो क्लिप आपसे शेयर करूंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लिप है। टाइम्स नाउ का अभी एक एनक्लेव हुआ और उसमें भारत के की मिनिस्टर्स ने शिरकत की। इसी तरह जयशंकर जी भी उस एनक्लेव में थे और उन्होंने टाइम्स नाउ के एडिटर को भारत और पाकिस्तान के बीच तल्लुकात के हवाले से जो बातें करना चाहिए वो गोलमोल भी थी, एवॉइड भी की, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया। तेल देखो, तेल की दहार देखो के मुताबिक। पहले मैं विद द कर्टसी ऑफ टाइम्स नाउ के ये वीडियो क्लिप आपसे शेयर करता हूँ, फिर मैं थोड़ी सी और कमेंट्री इस पर करूँगा। I would say this to you that we've always wanted normal neighborly relations with Pakistan. Everybody knows what that means. Huh? So if there are trends in that direction, of course, I would welcome it and strengthen it. But beyond that, I think it would be. I think the joint statement really led to the speculation because it was worded in such a Rahul, you can fashion. come at it 25 different ways. I would still give you the same answer, which is, Wait and watch. We're going to. Which you have said. But there is a degree of optimism, you would say, that it might translate into something a little more I would say substantial. what I have said. Okay, so let me ask you this. You're going to be holding a meeting on the sidelines of the Heart of Asia conference in Tajikistan. That's what news reports are saying. Is that meeting on with your Pakistani counterpart? I am going for the Heart of Asia meeting, conference. My scheduling is still in progress. Now, so far, I don't think any such meeting. I think, as always, the press is sometimes so far ahead. I wonder what is driving them. But do you have any opportunities there to perhaps, talk, have a little bit of a conversation, a pull aside? No, look, would you be open to it? Listen, I'm not going to sit here and discuss any of that with you. I'm going for a Heart of Asia conference. And by the way, my Pakistani counterpart and I were both at the Shanghai Cooperation Organization conference as well, which was some months ago in Moscow. But you're open to a pull aside if it were to happen? I think, Rahul, this is time for you to move on to your next Okay. question. So I understand. I mean, it's never easy to second guess a testy neighbor like Pakistan. भारत के बहुत ही सीजन्ड डिप्लोमेट और टॉप मिनिस्टर जयशंकर जी एवॉइड कर रहे हैं टाइम्स नाउ के बहुत सारे क्वेश्चन को, इसलिए कि वाकई ही बहुत मुश्किल है कि टाइम से पहले चीज़ों को रिवील करना। और इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच तल्लुकात की जो नौयत है वो वाकई ही वेट एंड वॉच वाली ही है, या तेल देखो तेल की धार देखो वाली ही है। तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी एवॉइड कर रहे हैं
بہت سارے کویشچنز کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں ابھی یہ سچویشن جو بھارت اور پاکستان کے بیچ ہے, یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہی ہے. مگر جو ٹائمز ناؤ کے ایڈیٹر ہیں, سینئر ایڈیٹر ہیں راہل صاحب, وہ بھی ایک سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ جتنا ان سے اگلوا سکیں اگلوا لیں. لیکن یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. جو کچھ فارن منسٹر جے شنکر نے کہا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں بھارت اور پاکستان کے مابین. اور میں بھی اپنے شوز میں کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. وہ والی صورت نہیں ہے جو سرد مہری کی سچویشن ہے, اور شاید اس سے پہلے بھی بہت بار پاکستان اور بھارت کے بیچ تعلقات بہتر ہوئے مگر پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اس بار سچویشن انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کی وجہ سے, اور دوسرا بڑا فیکٹر بھارت کا جو اپنا فرم سٹینس ہے آن سرٹن ایشوز سچ ایز ٹیررزم, سچ ایز کراس بارڈر جو انفلٹریشن, اس پہ بھارت اتنا فرم کبھی بھی سٹینڈ نہیں تھا جتنا آج ہے. تو یہ دو بڑے فیکٹر ہیں جس سے چیزیں جو امن کی پہلے چلتی تھیں اور اس میں بیچ میں پٹاخے چلتے تھے اور ٹیررزم پراکسی ہوتی تھی, یا تو وہ نہیں ہوگی یا پھر یہ امن کی بات چیت بھی آگے نہیں چلے گی. چونکہ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر بھی ڈیفرنٹ پوزیشن میں ہے اس بار, اور بھارت بھی ڈیفرنٹ پوزیشن میں ہے اس بار. بہرحال یہ تو سچویشن ہے بھارت اور پاکستان کی. آج کے انالیسز میں اگر ہم چین کی بات کریں تو چین کے جس طرح تعلقات بگڑ رہے ہیں, خاص طور پر امریکہ کے ساتھ, ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ, ہم کینیڈینز کے ساتھ, وہ بھی اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. اور اسی سلسلہ میں انٹرسٹنگلی چائنا کے منسٹری آف فارن اسپوکس پرسن جو ہیں وہ ایک اپنی ٹویٹ میں کچھ بات کرتے ہیں. وہ ٹویٹ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسپوکس پرسن جو منسٹری آف فارن افیئرس چائنا کے ہیں وہ ہیں اسپیکنگ آف بیک اسٹیج مینیپولیشن ولکرسنس, وہ بات کر رہے ہیں کرنل لارنس ولکرسنس کی. So again I'll read it. Speaking of backstage manipulation, Wilkerson's speech at Ron Paul Institute exposed the shocking conspiracy of the US and West to destabilize Xinjiang and contain China's development. The cotton smears are just part of the bigger plot. اب کون ہے منسٹری آف فارن افیئرس چائنا کے اسپوکس پرسن؟ مسٹر محمد لیلجیان, جو پاکستان میں بہت امپورٹنٹ ڈپلومیٹ چائنا کے رہ چکے ہیں. آج کل وہ چائنا کے منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن ہیں. محمد لیجیان جو ہیں, میں ان کا دوسرا نام ٹھیک سے پروننشیٹ شاید نہیں کر رہا, میں اس کے لیے معافی چاہوں گا ان سے, چونکہ چائنیز نام ہے اور سم ٹائم اس ہارڈ ٹو پروننشیٹ. ان کا تعلق ویگر مسلم کمیونٹی کے اس صوبے سنکیان سے ہے. یہ مسلمان ہیں اور یہ اپنے نام کے ساتھ محمد لکھا کرتے تھے کچھ سال پہلے تک. اب انہوں نے محمد نام کے ساتھ لکھنا بند کر دیا ہے, اور یہ چائنا کی منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن ہیں. وہ پھر اپنی ہی اس آفیشیل ٹویٹ کو اپنے پرسنل ٹویٹر ہینڈل سے ری ٹویٹ کرتے ہوئے ود کومنٹ کچھ بات کرتے ہیں, وہ بھی پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو یہاں پر لیجیان زاہو صاحب یعنی محمد لیجیان زاہو صاحب کہتے ہیں کہ شاکنگ کانسپریسی آف دا US اینڈ ویسٹ destabilize Xinjiang and contain China's development. The cotton smears are just part of the bigger plot. وہی ورڈنگ جو انہوں نے اپنی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل میں یوز کی, وہی ورڈنگ انہوں نے اپنے پرسنل ٹویٹر ہینڈل میں جا کے یوز کی محمد لیجیان زاؤ جی نے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ویسٹ اب جو ان کے اپنی اسٹیٹ جہاں سے ان کا تعلق ہے یعنی سنکیانگ سے
جو ویگر مسلمز میں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو طالبان اور القاعدہ کی طرح استعمال کرے گا، ان ٹیررسٹوں کو کوٹ ان کوٹ ان کے مطابق، اور چائنا میں وہ ایک اسی طرح کی ڈی اسٹیبلائزیشن کرے گا جس طرح افغانستان میں کی، مڈل ایسٹ میں امریکہ نے کی، یہ ان کا مقصد ہے۔ خیر، یہ مماثلت اپنی جگہ پہ بہت مشکل ہے، چونکہ ویسٹ نے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، یوز کیے اسلامک ایکسٹریمسٹوں کو ورلڈ وائڈ اپنے انٹرسٹ میں، لیکن چائنا میں اتنی بری طرح یا اتنی مضبوط گرفت ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی کہ وہاں پہ القاعدہ، طالبان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ شاید سیکھنے کی ضرورت ہے ویسٹ کو چائنا سے انفیکٹ۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اب آج کل چائنا اور ویسٹ کی ٹھنی ہوئی ہے۔ آپ نے ان دونوں ٹویٹس میں غور کیا ہوگا کہ وہ صرف یو ایس اے کو نہیں کہہ رہے، وہ یو ایس اینڈ ویسٹ کہہ رہے ہیں اپنی دونوں ٹویٹس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کی اب ٹھنی ہوئی ہے دونوں ہی کنٹریز کے ساتھ، یا دونوں ہی کانٹیننٹس کے ساتھ، یوں کہنا چاہیے، چونکہ ویسٹ کوئی ایک کنٹری نہیں ہے۔ ویسٹ میں تو خود امریکہ بھی آتا ہے، ویسٹرن ورلڈ ہے پوری کی پوری، آسٹریلیا سے کینیڈا تک، لیکن اب وہ مکمل طور پر یو ایس اور ویسٹ کا بھی نام لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ اور یو ایس ایک پیج پر کافی عرصے سے ہیں، اور اب بالکل کلیئرلی ہے کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے۔ یہ شبد بھی وہ یوز کر رہے ہیں کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے جو وہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ اور اسی ٹویٹ میں، یعنی منسٹری آف فارن افیئرز چائنا کے اسپوکس پرسن محمد لیجیان زاؤ جی نے پھر وہ لارنس ولکرسن کا جو ایک ویڈیو کلپ ہے ان کی ایک تقریر سے 2018 کی ایک تقریر سے کاٹ کے اپنی مرضی سے بنا کے انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی ریلیز کیا۔ جیسا کہ انہوں نے ریلیز کیا ہم ویسا ہی آپ کو دکھاتے ہیں، اور پھر میری کمنٹری اس ویڈیو کلپ کے بعد آپ سنیے گا۔ We're in Afghanistan as we were in Germany post-World War II because it is the only hard power the United States has that sits proximate to the Central Base Road Initiative of China that runs across Central Asia. If we had to impact that with military power, we are in position to do so in Afghanistan. Second reason we're there is because we're cheek and jowl with the potentially most unstable nuclear stockpile on the face of the earth in Pakistan. We want to be able to leap on that stockpile and stabilize it if necessary. And the third reason we're there is because there are 20 million Uyghurs, and if the CIA has to mount an operation using those Uyghurs, as Erdogan has done in Turkey against Assad, there are 20,000 of them in Idlib in Syria right now. Well, the CIA would want to destabilize China, and that would be the best way to do it, to foment unrest and to join with those Uyghurs in pushing the Han Chinese and Beijing from internal places rather than external. انٹرسٹنگلی اینڈ فنی اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس آفیشیل ٹویٹ میں آخر میں وہ جو کہتے ہیں نا ہنسی کا ایک کہکے کا ایک چھوٹا سا کلپ بھی لگایا ہے، یعنی چائنا کی منسٹری آف فارن افیئرز نے خود ہی اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر، اور وہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کتنا بڑا جوک ہے۔ اب مسٹر لارنس ولکرسن کا جو یہ ویڈیو کلپ ہے اس کے مطابق وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ کیس بنانا چاہتے ہیں، اور یہ چائنا کی منسٹری آف فارن افیئرز بنا رہی ہے کہ ویگرز مسلم کو چائنا کے اندر بہت بڑا انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے، ٹیررزم کریٹ کرنے کے لیے تیار کرنا چاہ رہا ہے ویسٹ اور امریکہ۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو تیار کیا جائے، اس لیے وہ ویگرز مسلم کا نام لے کر چائنا پر سینکشنز لگا رہے ہیں، چائنا پر سینکشنز لگ رہی ہیں۔ تو اس سے بہت ہی زیادہ کانسپیریسی کا پتہ چلتا ہے، کوٹ ان کوٹ کانسپیریسی کا چائنا کے مطابق ویسٹ کی، کہ ویسٹ مسلمان کوٹ ان کوٹ دہشت گردوں کے ذریعے چائنا میں کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس سے ان کے عزائم کیا ہیں۔ یہ ہے چین کا موقف، اور ویسٹ اس وقت بات کر رہا ہے ویگر مسلمز کی۔ ویسٹ ویگر مسلمز کے ہی نام سے چائنا پر سینکشن لگا رہا ہے،
اور چائنا میں اور بھی ہیومن رائٹس کے بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں. تبت کا ایشو بہت پرانا ہے, لیکن ویگر مسلم آج کل امریکنز نے اور ویسٹرن ورلڈ نے اس کو ایک ہیومن رائٹس کی بیس بنائی ہوئی ہے, جس کی بنیاد پر وہ چائنا پر سینکشنز لگا رہا ہے. تو جب یہ سینکشنز کینیڈا کی طرف سے چائنا پر لگیں, امریکہ کی طرف سے لگیں, اور بھی ویسٹرن کنٹریز لگا رہے ہیں, تو کینیڈا پر ایک مزید عذاب آیا, چونکہ کینیڈا کافی پریشانی میں ہے چائنا کی وجہ سے. 2 مائیکلز آلریڈی اس وقت چائنا کی جیلوں میں ہیں, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہائی پروفائل کیس ہے. اور ان دونوں مائیکلز کے لیے چائنا کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہماری جو CFO ہیں ہواوی کی, ان کو چھوڑیے اور ہم پھر تب چھوڑیں گے, ادروائز ان پر ڈیتھ سینٹینس کے بھی مقدمے بن سکتے ہیں 2 مائیکلز پر. تو بالکل کھلی بلیک میلنگ ہے, کھلی بدماشی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں چائنا کی. اور کینیڈا بھی اب کھل کے بول رہا ہے. کینیڈا نے کھل کے بولنا شروع کیا تو کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کے ایک MP جو فارن افیئرز کینیڈا کے جو ایشوز ہیں اس پر وہ اپوزیشن کے کرٹک بھی ہیں, ان پر بھی سینکشن لگ گیا, وہ بھی اب چین نہیں جا سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ کینیڈین اور حکام پر بھی سینکشنز لگ گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکنز پر بھی سینکشن لگ رہا ہے. تو اس سلسلے میں کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی نے ایک ٹویٹ دیا, وہ ٹویٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. Communist China has sanctioned Canadian MPs for calling attention to the genocide in Xinjiang. We will not be intimidated. We must keep exercising our freedoms and stand up to the Chinese Communist regime. یہ ہے کنزرویٹو پارٹی کا ٹویٹ. اور لبرل بھی کچھ اس سے ملی جلی بات کر رہے ہیں. اگرچہ لبرل کی سرکار ہے یہاں کینیڈا میں, ان کو ذرا اور اسٹرانگ سٹینس لینا چاہیے تاکہ چائنا کو اندازہ ہو کہ کینیڈا از ناٹ ہیپی وتھ چائنا. مگر کینیڈا واقعی چائنا سے ہیپی نہیں ہے, چائنا کو پتہ بھی ہے, لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ چائنا از اپیرنٹلی ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دس ایشو. وہ یہ کہتا ہے کہ ہو کیئرس. یہ ہے چائنا کا اس وقت کا سٹینس. اس سلسلے میں ٹیگ ٹی وی نے ایک خاص طور پر رپورٹ تیار کی آپ کے لیے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. چین نے امریکہ اور کینیڈا میں چند عہدیداروں اور کینیڈا کے ایک پارلیمانی گروپ پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چین نے امریکہ اور کینیڈا میں چند عہدیداروں اور کینیڈا کے ایک پارلیمانی گروپ پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان چین کے نیم خود مختار خطے سنکیانگ ویغور میں ویغور باشندوں اور دوسری اقلیتوں کے انسانی حقوق کی مبینہ پامالی پر پابندیاں عائد کرنے والے دیگر کے ہمراہ ان دونوں ملکوں کی شمولیت کے بعد کیا گیا ہے. یورپی یونین اور برطانیہ کے ساتھ اقدام اٹھاتے ہوئے امریکہ اور کینیڈا نے 22 مارچ کو 4 چینی عہدیداروں اور خطے کے محکمہ عوامی سلامتی پر پابندیوں کا اعلان کیا تھا, جن پر ایسی پامالیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے. ان پابندیوں میں سفری قدغن اور اثاثوں کا منجمد کیا جانا شامل ہے. چین کی وزارت خارجہ نے جوابی اقدام کے طور پر ہفتے کے روز اپنی جانب سے پابندیوں کا اعلان کیا ہے. اس نے بین الاقوامی مذہبی آزادی پر امریکی کمیشن کے 2 ارکان, کینیڈا کی پارلیمان کے 1 رکن اور کینیڈا کے دارالعوام کی ذیلی کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی حقوق کو ہدف بنایا ہے. ان سب کے لیے چین, ہانگ کانگ و مکاؤ کے سفر اور تجارتی ترسیلات و تبادلوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. کینیڈا نے امریکی اور کینیڈا کے عہدیداروں کے خلاف چین کی پابندیوں کی مذمت کی ہے. چین کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ کی جو اب ٹھنی ہوئی ہے اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں. میں کئی شوز میں بات چیت کر چکا ہوں اور یہ بات چیت ہوتی رہے گی, چونکہ یہ بہت بڑی سرد جنگ بھی ہے, اکنامک وار بھی ہے, انٹیلیجنس کی وار بھی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وار بھی ہے, ٹیکنالوجی کی بھی وار ہے, اور آئیڈیالوجی کی بھی وار ہے. اور اس حد تک خطرہ ہے کہ کہیں یہ وار واقعی ہی اصل والی وار میں نہ کبھی تبدیل ہو جائے. سچویشن بہت ٹینس ہے, اس لیے کہ چائنا جس طرح ایک مائٹ بنتا چلا جا رہا تھا اس پر ویسٹرن ورلڈ نے دھیان نہیں دیا, اور چائنا اپنی ٹرمز پہ ہی چل رہا تھا اور ساتھ ساتھ بلی کر رہا تھا ویسٹرن ورلڈ کی. اور ویسٹرن ورلڈ میں پولیٹیکل کریکٹنیس اپنی ہائٹس پہ ہے,
اور مزید ہائٹس پہ ہے. اب ویسٹرن ورلڈ اسی پولیٹیکل کریکٹنیس کے ساتھ ہی چائنا کو ڈیل کرنا چاہتی ہے, تو جو کافی مشکل ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بہت بلنڈر ہوتے تھے, یہ بات بھی ریالٹی ہے, مگر ایک بات طے ہے کہ پولیٹیکل کریکٹنیس چائنا کے حوالے سے انہوں نے اپنے آخری 1 سال میں بالکل ختم کر دی تھی, اور وہ زبان ان کی بہت سخت تھی. اور مائک پومپیو جو ان کے اسٹیٹ سیکرٹری تھے, وہ ان کی بھی زبان بڑی سخت تھی, لیکن وہ بہت ہی اسٹریٹجک اور سیزنڈ ڈپلومیٹ تھے. اب جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے امریکہ میں, وہ بھی چائنا کے خلاف سخت سٹینڈز لیے ہوئے ہیں, لیکن وہ اپنی پولیٹیکل کریکٹنیس کے ساتھ چل رہی ہیں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس پولیٹیکل کریکٹنیس کے ساتھ چلتے ہوئے کتنا مقابلہ کر پائیں گے چائنا کی بلیز کا, چائنا کے پروپیگنڈے کا, اور چائنا کی پاور کا. لیکن جو معاملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تھا, خاص طور پر 1 سال سے کووڈ کے آ جانے کے بعد, وہ واقعی ہی بہت چیلنجنگ تھا چائنا کے لیے, اور وہ کھلے عام نام لیتے تھے چائنا کا کووڈ کے حوالے سے بھی. امپورٹنٹ تھی وہ بات. اب نئی جو یو ایس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایسا نہیں کر رہی. کووڈ سے وہ اتنے ہی پریشان ہیں, چونکہ کووڈ ابھی تک دنیا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ چیلنج بھی آف کورس چائنا سے ہی آیا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اب پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے آج ہی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ کووڈ کتنا بڑا چیلنج ہے, وہ آپ ان کی تقریر سے ایک مختصر سا ویڈیو کلپ سنیے. We're in the life and death race with a virus that is spreading quickly, with cases rising again. New variants are spreading, and sadly, some of the reckless behavior we've seen on television over the past few weeks means that more new cases are to come in the weeks ahead. تو پریزیڈنٹ جو بائیڈن اپنی امریکی قوم سے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس پر قابو پائیں. آپ کے اندر جو ریکلیس بیہیویئر ہے, کووڈ کو نہ سمجھنے کا, اپنی غیر احتیاطیوں کا, ماسک پہن کے نہیں جاتے, یا آپ احتیاط نہیں کر رہے, اس سے پھیل رہا ہے, ویریئنٹ بھی آ رہے ہیں اس کے. لیکن وہ اپنی اس تقریر میں بھی اور بھی کسی تقریر میں بھی کبھی چائنا کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیں گے. آن کنٹریری ٹو دس نیو رجیم, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں چائنا کو ہی ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا, اور آف کورس چائنا سے ہی وہ آیا ہے, اور اس کے اوریجن کے حوالے سے ابھی تک پوری انویسٹیگیشن چائنا نہیں کرنے دے رہا. اب امریکہ کی نئی ڈیموکریٹ سرکار پولیٹیکل کریکٹنیس کے ساتھ چائنا کا ذکر بھی نہیں کرتے کووڈ کے کانٹیکس میں, لیکن چائنا باز نہیں آتا. چائنا کے وہی اسپوکس پرسن محمد لی جیان زاہو جی نے پھر آج ایک ٹویٹ میں, یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کچھ مہینے پہلے صدر ٹرمپ کے زمانے میں کہہ دیا تھا کہ یہ جو وبا ہے, یہ جو کرونا وائرس ہے, یہ اصل میں امریکہ سے ہی آیا تھا. آج بھی وہ اپنی ٹویٹ میں پھر یہی بات کہتے ہیں. یو ایس ایڈمنسٹریشن بے شک اس سے اجتناب کرے, اس کا ذکر نہ کرے, لیکن وہ اپنا ذکر کرتے رہیں گے. اب ان کا ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو وہ اپنی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ آن کووڈ-19 اوریجن ٹریسنگ, when will the US show the same openness and transparency as China? When will it invite World Health Organization experts in to investigate? When will it open up for Fort Detrick to international experts for probe or research? وہ وہی بات انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا فورٹ سے ہی یہ آیا تھا, جو امریکہ کی ایک جگہ ہے, یہ ان کا کہنا ہے. یہ وہ پہلے بھی کہتے تھے. تو بھلے سے جو یو ایس کی نئی ایڈمنسٹریشن ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سخت سٹینڈز کو چھوڑ کے پولیٹیکل کریکٹنیس کی ہائٹس پہ جا کے ذکر بھی نہ کرے کرونا وائرس کا چائنا سے آنے کا, وہ بلکہ اور میوٹنٹ سٹرینز کہہ دیں جی, یو کے سٹرینز, ساؤتھ افریقہ سٹرینز, بھئی یہ جتنے بھی سٹرینز ہیں یہ الٹیمیٹلی آئے تو ووہان کے اس وائرس سے ہی ہے نا. لیکن ویسٹرن ورلڈ اپنی پولیٹیکل کریکٹنیس کی ہائٹس کو ٹچ کرتی رہے. چائنا کی کمیونسٹ پارٹی وہیں کی وہیں رہے گی, چیلنجز وہیں کے وہیں رہیں گے,
آنے والے دنوں میں آپ اور میں اور ہم سب دیکھیں گے کہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی جو دنیا کے لیے اور خود عام چائنیز کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے، ایک بہت بڑا فریڈم تھریٹ ہے، اس کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر یہ بات طے ہے کہ ایک بہت بڑی سرد جنگ کا بہت بڑا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا بلا تکلف تجزیہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ TechTVSouthAsia.com کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈونیٹ کا بٹن بھی دبائیے اور آپ جو بھی کنٹریبیوٹ ہمیں کر سکتے ہیں کیجئے تاکہ ہم آپ کے اس نیریٹو پریوار کو آگے لے کر چلتے رہیں۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.